बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना आमीन। आज का हमारा हदीस शरीफ का उन्वान है हुस्न अखलाक में गुफ्तगू यानी कलाम। मैंने बहुत मुनासिब समझा आपके लिए स्पोर्ट्स में इसको पहले रखना, क्योंकि अगर हमारी गुफ्तगू नामुनासिब हो तो हमारा इल्म जो है वो कामिल नहीं है। क्योंकि गुफ्तगू ऐसी चीज़ है, कलाम इंसान का ऐसी चीज़ है जो इंसान को तमाम तर चीज़ों से यानी ज़ुबान और अखलाक हुस्ना आमाल में सबसे ज़्यादा भारी कहे गए हैं। तो हम सब मिलकर अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले दुरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अदद खल्क़िही व ज़ीनत अर्शिही व रिदा नफ्सिही व मिदाद कलिमातिही। अब दुआ पढ़ लीजिए अखलाक हुस्ना की। अल्लाहुम्मा कमा अहसनत खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी। ए अल्लाह, जिस तरह तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई है इसी तरह मेरा अखलाक भी अच्छा बना दे। अच्छे अखलाक के बारे में दूसरी दुआ है अल्लाहुम्मा हदीनी लि अहसनिल अखलाक ला यहदी लि अहसनिहा इल्ला अंता वस्रिफ अन्नी सय्यिअहा ला यस्रिफु अन्नी सय्यिअहा इल्ला अंता। ए अल्लाह, मुझे अच्छे अखलाक की हिदायत अता फरमा। तेरे सिवा कोई अच्छे अखलाक की हिदायत नहीं दे सकता और बुरे अखलाक को मुझसे दूर फरमा। तेरे सिवा कोई मुझसे बुरे अखलाक को दूर नहीं कर सकता। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। और हमारे आज की हदीस शरीफ का उन्वान है गुफ्तगू। ज़रा सोचिए, आप किसी दुकान से ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं तो आप किस दुकान से ख़रीदारी करना पसंद करती हैं? किस डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहती हैं? कैसे उस्ताद से पढ़ना चाहती हैं? किन लोगों से दोस्ती करके खुश होती हैं? इंसान और जानवर में एक अहम फ़र्क ये है कि इंसान अपनी गुफ्तगू के ज़रिए अपनी सोच और जज्बात बयान कर सकता है। अल्लाह ने सबको ज़ुबान अता की है, लेकिन इंसान के अंदर फ़र्क सिर्फ इतना रखा है कि वो अपनी गुफ्तगू से दूसरों को नरम कर सकता है, दूसरों के दिल जीत सकता है और अपने लिए जन्नत में मकाम बना सकता है। तो हमारा आज का उन्वान है अल कलाम। अल कलाम यानी गुफ्तगू। कलाम का लफ्ज़ काफ लाम मीम से है। कलमन, कलमन कहते हैं ज़ख्मी करने को, किसी को नश्तर या किसी चुभने वाली चीज़ से ज़ख्मी करना कलमुन ज़ख्म को कहते हैं। इसी से निकला है कलाम करना, बात करना। ज़ख्मी करने और कलाम करने में बाहम क्या मुनासबत हो सकती है? क्योंकि अक्सर गुफ्तगू दिल दुखाने का बायस बन जाती है। यानी जब हम किसी को सख्त कलाम करते हैं, सख्त गुफ्तगू करते हैं तो क्या होता है, उसके साथ उसका दिल दुख जाता है। हम दूसरे को ज़ख्मी करते हैं। कहते हैं ना, ज़ुबान की कही हुई बात ऐसे दिल पर नश्तर की तरह लगती है जो कभी भी दूर नहीं होती। ये ऐसा ज़ख्म होता है
کہ انسان کو مرہم بھرتے کافی وقت لگ جاتا ہے۔ منفی یا الجھی ہوئی یا طویل گفتگو کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، ہم آج ان کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں ان چیزوں کا تمام خیال کیوں رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ دوسرے لوگ کن چیزوں سے دور ہوتے ہیں۔ ہماری گفتگو میں اگر تلخی ہو، ہماری گفتگو میں، ہمارے انداز میں، ہمارے لہجے میں، ہمارے ایٹیٹیوڈ میں اگر تلخی ہوتی ہے تو دوسرے لوگ ہم سے دور ہونے لگتے ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، مایوسی پھیلنے لگتی ہے، دوسرے ہماری بات کا کچھ اور ہی مطلب نکال لیتے ہیں، بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ یعنی جو آپ نے کہا، جس کو کہا، اگر آپ کا لہجہ، آپ کی بات، آپ کا انداز اس قدر تلخ تھا تو آپ سمجھیں کہ آپ نے جتنی گفتگو کی، چاہے آپ نے 1 گھنٹہ لیکچر دیا، کسی کو بہت سمجھایا بجھایا، وہ سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ اپنی سوچ مؤثر انداز میں دوسرے تک نہیں پہنچا سکتے پھر ہم۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کلام کس سے کیا جاتا ہے۔ کلام زبان سے کیا جاتا ہے، اور زبان ہماری بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جانوروں کو بھی یہ زبان عطا کی ہے، یہ جانوروں کو بھی ملی ہے۔ زبان سے بات کرنا انسان کو ہی نصیب کیا ہے، تو کیا ہم اس نعمت کی شکر گزاری کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں؟ جانور آپ نے دیکھا ہوگا، ہر ایک کی اپنی ایک مخصوص سی آواز ہے، اپنی زبان سے صرف مخصوص سے الفاظ نکال کر وہ ہم سے بات کرنے کی کوشش، لیکن کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے 1-2 انبیاء کے، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ علم سکھایا تھا کہ وہ جانوروں کی گفتگو بھی سمجھ جایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور باقاعدہ طور پر اس کی کتاب قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو دوسروں کو بھی بیان کر سکتا ہے۔ الحمدللہ، اس کی شکر گزاری اس کا اچھا استعمال ہے۔ ناشکری، بے قدری، بے موقع، بے فائدہ استعمال پر بات کو، اپنی زبان کا استعمال جو ہے، یہ اس کی ناشکری کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح زبان کا استعمال کرنا ہے، ہم کس جگہ پر اپنی زبان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ الفاظ انسان کی شخصیت کی، اس کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو تحفہ دینا ہے تو اچھی بات سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے نا کہ سلام کرو ایک دوسرے کو، سلام میں پہل کرو، اور سلام جو ہے وہ جنتیوں کی دعا ہوگی۔ جنت والے جب جنت میں داخل کیے جائیں گے تو وہاں پہ ان کو کھڑے دربان جو ہوں گے وہ السلام علیکم یعنی اچھی دعا کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے۔ پھر ہم دوسری چیز یہ دیکھتے ہیں کہ گفتگو کے کیا کیا عناصر یعنی کیا کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری بات دوسروں تک اچھی یا بری ہو کر پہنچتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے الفاظ کا چناؤ کیسا کرنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ اچھے سے اچھا اپنے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، برے الفاظ، برے القابات اور برے الفاظ سے پرہیز کرنا ہے۔ دوسری چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ ہمارا لہجہ کیسا ہے۔ اگر ہم اچھی بات کر رہی ہیں اور ہمارا لہجہ تلخ ہے تو کوئی بھی ہماری بات نہیں سنے گا۔ یہی چیز ہے کہ لہجے پر خاص توجہ دینی ہے۔ اگر انسان کا لہجہ برا ہے تو کوئی اس کی اچھی بات بھی نہیں سنتا۔ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ بہت خوبصورت انداز سے، بہت پیار بھرے انداز سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا تھا۔ تیسری چیز ہم نے اپنے الفاظ کو بیان کرنے کے لیے اپنی آواز کا مقدار دیکھنی ہے، اپنا والیوم چیک کرنا ہے۔ گویا ہماری آواز بہت زیادہ پھٹے ہوئے لہجے میں، بہت لاؤڈ لہجے میں تو نہیں ہے کہ دوسرے کو تکلیف دے رہی ہے۔ بعض لوگ بہت اچھے اچھے بیان کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی آواز اس قدر ناگوار ہوتی ہے کہ سننے والے کو بری لگتی ہے۔ وہ اچھے قرآن مجید کی ترجمہ تفسیر یا قرآن مجید کو سیکھنے کی بجائے بند کر کے، یا کوئی بہت خوبصورت بات ہوتی ہے اور وہ اس کو سننا ہی برداشت نہیں کرتا، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بہت چیخ کر بولنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں جب صحابہ کرام آپ کے ساتھ ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے
تو اللہ اکبر کے نعرے مارے اور تیز آواز سے جب وہ نعرہ کشی کرتے ہوئے چل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا اور کہا آہستہ بولو، تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے. یعنی آپ نے آہستہ آواز کو، درمیانی آواز کو، پست آواز کو پسند کیا. چوتھی چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ ہمارے بولنے کی رفتار کیا ہے. اگر ہم بات اتنی اسپیڈ کے ساتھ کرتے ہیں کہ بے شک وہ دوسرے کو زبان آپ کی سمجھ آ رہی ہے، لیکن آپ کا انداز بولنے کا اتنا اسپیڈی ہے کہ دوسرے کو سمجھ ہی نہیں آیا، تو اس نے آپ کو جواب کیا دینا ہے یا آپ کی بات کے بعد رد عمل کیا کرنا ہے. تو اپنے بولنے کی رفتار کو میانہ روی کے ساتھ استعمال کرنا ہے. پانچویں چیز ہم نے اپنے چہرے کے تاثرات سے اپنی گفتگو کو بیان کرنا جو ہے اس کو بہتر بنانا ہے، کیونکہ چہرے کے تاثرات انسان کے الفاظ کی، اس کی بات کی عکاسی کرتے ہیں. بعض اوقات ہم خاموش ہوتے ہیں لیکن ہماری گفتگو کا انداز دیکھنے والے کو ہمارے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. تیوری چڑھا کے کسی کو دیکھنا، کسی کی طرف برے لہجے کے ساتھ دیکھنا، منہ پھیر کر دیکھنا، آنکھیں پھرا کے دیکھنا، گسیلی آنکھوں کے ساتھ یا گسیلا چہرہ بنا کر دیکھنا، تو تمام تر جتنے کے چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں وہ بھی انسان کی گفتگو کی عکاسی کرتے ہیں. اس پر پورا دھیان دینا ہے ہم نے آج کے بعد کہ ہمارے چہرہ جو ہے ہمارے الفاظ کی جتنی بھی عکاسی کر رہا ہے، تو جو تاثر وہ سامنے ثابت کر رہا ہے ہم نے اس پر اپنا کنٹرول رکھنا ہے. اور چھٹی چیز ہمارے ہاتھ اور پاؤں کی حرکت ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ ہاتھ اور پاؤں کیسے گفتگو کرتے ہیں، تو بہت دھیان رکھنے والی چیز ہے یہ بھی کہ انسان کے ہاتھ اور پاؤں وہ بھی حرکت کرتے ہیں، وہ بھی گفتگو کرتے ہیں، سامنے والے سے وہ بھی کلام کرتے ہیں. بعض اوقات ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو ہم اس کو منہ سے نہیں کہتے کہ ہم نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دینا یا ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی، بلکہ کوئی ہاتھ بڑھاتا ہے اور ہم اس کا ہاتھ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اس کو ٹھوکر مار دیتے ہیں اپنے پاؤں سے کہ چلو جاؤ یہاں سے. بعض اوقات کوئی چیز راستے میں پڑی ہوتی ہے یا کوئی انسان بیٹھا ہوتا ہے اور ہم اسے اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار دیتے ہیں، اس کے اوپر سے پھلانگ کے چلے جاتے ہیں. تو یعنی ہماری فل باڈی جو ہے وہ ہمارے کلام کا ریئیکشن ثابت کرتی ہے کہ ہمارے اندر ہمارا اخلاق کیا ہے. تو چونکہ ہم اخلاق حسنہ پڑھ رہے ہیں، زیادہ تر ہم نے فوکس کرنا ہے وہ اپنی گفتگو پر، اپنے کلام کے اوپر کہ ہم نے کس طرح سے کلام کرنا ہے. اب اس میں فل باڈی ہماری انکلوڈڈ ہے اور پوری توجہ کے قابل ہے. سچی بات، عمدہ بات، اچھی اور بہترین بات کرنا بھی صدقے جاریہ بن جاتا ہے انسان کے لیے. اور کلام، قول گفتگو اگر اچھی ہو تو وہ بھی ایک عبادت بن جاتی ہے. تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اچھی گفتگو میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے. قرآن و حدیث کی روشنی سے اس کو جانتے ہیں. الکلام یعنی گفتگو. قال اللہ تعالی ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. سورہ قاف آیت نمبر 18 میں بتاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر اس کے پاس حاضر باش نگران لکھنے کے لیے موجود ہوتا ہے. گویا جو ہم بولتے ہیں وہ لکھتا جاتا ہے. یعنی ہماری زبان سے نکلنے والے جتنے بھی الفاظ ہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو سب کچھ لکھتے ہیں. تو اس لیے اپنے منہ کے الفاظ نکالنے سے پہلے اور کر لینا چاہیے، ضرور پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا بولنے لگے ہیں، کس کے ساتھ بولنے لگے ہیں اور کس چیز کے بارے میں بولنے لگے ہیں. قال اللہ تعالی وقولوا للناس حسنا. سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے اور لوگوں سے بھلی بات کہو جو دوسروں کا دل خوش کرتے، زخمی نہ کرے، راستے کھول دے. اچھی بات کرو تمہارے اعمال درست ہوں گے. اچھی بات کرو اچھے عمل کی طرف لے جاتی ہے. جب انسان بات کرے واضح الفاظ کے ساتھ اور معروف الفاظ کے ساتھ کرے جو دوسرے کو سمجھنے میں آسانی ہو، دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے.
حدیث شریف میں آتا ہے عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواہ البخاری کتاب الایمان۔ حدیث شریف نمبر 10 ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا۔ تو مسلمان یعنی ایک ایمان کے دائرے میں آنے کے لیے سب سے پہلے کس چیز کو اختیار کرنا ہے؟ اپنی زبان کو بہتر بنانا ہے۔ اور ہم ایمان والے ہو کر ہماری زبان کے اندر کرواہٹ ہو، ہماری زبان کے اندر، ہمارے لہجے کے اندر تلخی ہو، تو کیا ہم کامل مومن ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ہمارے اندر برائیوں کا مواد اکٹھا ہے، کوڑا کرکٹ ایسا اکٹھا ہے جس نے ہمارے اعمال کو برا کر رکھا ہے، تو اس سے ہمیں ہجرت کر لینی چاہیے۔ ہجرت صرف برے کاموں کو چھوڑ کر ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک علاقے سے دوسرے علاقے ہی نہیں جانا، بلکہ ایک برائی کی زندگی سے، ایک تلخ لہجے سے، ایک برے اخلاق سے اچھے اخلاق کی طرف آنا، اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف رغبت دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے تابع کرنا، ایک متقی کی زندگی اختیار کرنا، یہ بھی تو ہجرت ہے۔ اور حدیث شریف میں اسی کے بارے میں آتا ہے کہ افضل جہاد اس شخص کا ہے جو محاسبہ کرے اپنے نفس کا۔ تو اپنے نفس سے جو جہاد شروع کرتے اس کی بھی ہجرت ہے اور افضل ہجرت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے عن علی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت غرفا ترى ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها فقام اعرابی فقال لمن هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلى باللیل والناس نیام سبحان اللہ رواہ الترمذی کتاب البرو والصلاۃ۔ حدیث شریف 1984 میں بیان کرتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں بالا خانے ہیں، ان کا باہر ان کے اندر سے اور ان کا اندر ان کے باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ تو ایک اعرابی کھڑا ہو گیا اور اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کس کے لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خوش کلامی کرے اور کھانا کھلائے اور اکثر روزے رکھے اور رات کو جب لوگ سوتے ہوں تو نماز پڑھے۔ سبحان اللہ، خوش کلامی کو کتنی اعلیٰ اور افضل اعمال کے ساتھ برابر کر دیا گیا۔ کوئی بھی بات عمدہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ الفاظ کا چناؤ، لہجہ، انداز، رویہ، ہر ایک چیز، سب سے بڑھ کر نیت اور مقصد ہماری بات کرنے کا کیا ہے۔ مطلب بعض اوقات ہم کسی کو اچھی بات کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے ہماری نیت خالص نہیں ہوتی، نیت بری ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اب ایگزام ہو رہے ہیں اور آپ کسی کو نقل بتا دیتے ہو، آپ کا انداز بھی اچھا ہے، آپ بڑے پیار سے اس کو بتا رہے ہو، لیکن اس کے پیچھے نیت کیا ہے کہ چلو اس کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہو، یہ کچھ سیکھ نہ سکے، آؤ میں اس کی مدد کرتا ہوں، اس وقت تو اس کی مدد کر لوں، اور مجھے تو سب کچھ سیکھا ہوا ہے، مجھے پڑھا ہوا ہے، یہ کچھ سیکھنے نہ پائے، میں اس کی مدد۔ اب نیت اچھی تھی، نیت پوری تھی پیچھے، لیکن لہجہ اچھا تھا۔ بعض اوقات ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں، جیسے بچہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی اچھی چیز مل جائے، لیکن اس کے پیچھے نیت ہماری کیا ہے؟ اچھی ہوتی ہے کہ اگر یہ آگے بڑھا تو یہ گر جائے گا یا چولہے کو ہاتھ لگا دے گا، تو یعنی ہمارا ایٹیٹیوڈ اس کے ساتھ سخت ہوتا ہے، ہم سخت رویہ کرتے ہیں۔ جب ہم بچے کی ایک تڑپ سے، ایک خواہش سے اس کو روکتے ہیں تو ہمارے پیچھے نیت تو اچھی ہوتی ہے، لہجے کے لیے، زبان کے لیے، کسی کے ساتھ نیکی کے لیے بھی کیا چیز ہے؟
پیچھے ہمارا نیت اور مقصد کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اچھا کلام دل کو خوش کر دیتا ہے۔ اچھا کھانا جیسے کہ پیٹ بھرتا ہے، اسی طرح سے اچھا کلام دوسروں کے لیے خوشی کا سبب بن جاتا ہے، ان کی روح کی تسکین بن جاتی ہے۔ ہمارا دین کس قدر متوازن ہے، الحمدللہ ہر چیز کا ہمارے دین میں خیال رکھا گیا۔ اس حدیث شریف میں ہمیں جہاں پہ کھانے کے بارے میں بتایا کہ کھانا کھلانا بھی اچھا ہے، وہاں پہ ساتھ ہی اس بڑی نیکی کو بھی کر دیا کہ خوش کلامی جو ہے وہ بھی ایک افضل اعمال ہے، تاکہ مومن جو ہے وہ خوش کلام بھی ہو۔ کسی کو کھانا کھلانا افضل ہے تو کسی کے لیے اچھی بات کرنا بھی افضل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات وان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یهوی بها فی جہنم۔ رواہ البخاری کتاب الرقاق، حدیث شریف نمبر 6478 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ اللہ تعالی کی رضامندی کی ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلام زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالی کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ جس کے بارے میں ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ دو عورتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا۔ ایک 5 وقت عبادت گزار تھی، ذکر اذکار کرتی، اللہ کے حکم و کتاب زندگی بسر کری تھی، لیکن اس کے پڑوسیوں کو اس سے بہت تکلیف تھی، اس کا لہجہ، اس کا انداز بات کرنے کا بہت تلخ تھا، جس کی وجہ سے اس کے قریبی رشتہ دار، اس کے اہل ویال جو تھے یا پڑوسی، وہ تکلیف محسوس کیا کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا وہ جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ نماز وغیرہ بھی نہیں پڑھتی تھی، اللہ کے حکموں کی اتنی تابع نہیں تھی، لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، اس کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے، کیونکہ اس کی زبان اور اس کا اخلاق اسے جنت میں لے جائے گا، کیونکہ جنت میں افضل اعمال میں سب سے بہتر ہے اخلاق حسنہ۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے عن ابی ہریرہ قال قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار وتفعل وتصدق وتؤذی جیرانها بلسانها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیها ہی من اہل النار۔ قالوا وفلانة تصلی المکتوبۃ وتصدق بأسوار ولا تؤذی احدا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی من اہل الجنہ۔ رواہ البخاری فی الادب المفرد۔ حدیث شریف نمبر 119 میں بیان کیا گیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں عورت رات کو قیام کرتی ہے اور دن کو روزہ رکھتی ہے اور عمل بھی کرتی ہے اور صدقہ بھی کرتی ہے اور اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے اذیت دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ آگ والوں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا، اور فلاں عورت فرض نماز پڑھتی ہے اور معمولی صدقہ کرتی ہے اور کسی کو اذیت نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت والوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو زبان اور اخلاق تمام عبادات پر، فرض عبادات پر بھی حاوی ہو جاتے ہیں، جو کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔
عن عائشة قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهم كل من سمعه. رواہ ابو داود کتاب الادب. حدیث شریف نمبر 4839 ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو صاف اور واضح ہوتی جسے ہر سننے والا سمجھ لیتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں افصح الکلام بنا کر بھیجا گیا ہوں، عرب میں سب سے زیادہ وسیع زبان رکھنے والے، فصاحت کے ساتھ صاف الفاظ میں اور مختصر الفاظ میں بیان کرنے والے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان اذا تکلم بکلمة اعادها ثلاثا حتى تفهم واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم علیہم ثلاثا. رواہ البخاری کتاب العلم. حدیث شریف نمبر 95 ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی اہم کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا. اور جب لوگوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے. سبحان اللہ. اور یہاں پر بھی ہمیں سلام کی طرف تاکید کی جا رہی ہے، خاص طور پر جب کبھی کسی کے گھر تشریف لے کر جائیں تو باہر سے بلند آواز سے 3 بار سلام کرنے کا حکم ہے. اور اگر تیسری بار بھی سلام کا جواب نہیں آتا تو لوٹ جانا چاہیے، گھر والوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ آرام کر رہے ہوں یا کسی ایسی حالت میں ہوں کہ وہ دروازہ نہیں کھولنا چاہ رہے، تو ان کو بار بار بیلن دے کر یا ان کو پھر موبائل پر کانٹیکٹ کر کے یا ان کی کھڑکیوں سے پھلانگ کے، ہمارے معاشرے میں اس قسم کی حرکات کی جاتی ہیں. تو اس لیے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر رہی ہوں کہ ان تمام چیزوں کو ناپسند کیا گیا ہے ہمارے اسلام میں اور ان سے پرہیز کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے عن محمد بن المنقدر قال سمعت جابرا رضی اللہ تعالی عنہ یقول اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دین کان علی ابی فدققت الباب فقال من ذا فقلت انا فقال انا فرمایا میں کأنہ کرہہا. رواہ البخاری کتاب الادب. حدیث شریف نمبر 6250. محمد بن منکر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے سنا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس قرض کے بارے میں حاضر ہوا جو میرے والد پر تھا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جواب کو ناپسند فرمایا ہو. تو جب بھی ہو، جب کسی کے گھر تشریف لے جائیں، ایک چیز تو ہمیں سلام کے بارے میں ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہمیں سلام کر لینا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اپنا نام لینا چاہیے. سلام کے بعد سلام کے جواب میں جب پوچھا جائے تو اپنا نام بیان کر دینا چاہیے. پھر اور بھی کچھ اس کے آداب ہیں جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نور میں سیکھیں گے کہ اگر دروازے کے پاس داخل ہوں تو دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہونا چاہیے، بالکل سامنے بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے. اسی طرح سے والدین کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے، اس میں احکامات کے ان کے کمرے میں داخل ہونے کے بارے میں بھی اسی طرح ہیں، سلام کر کے اور اپنا نام لے لینا چاہیے. حدیث شریف میں فرماتے ہیں عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثا. رواہ مسلم کتاب العلم. حدیث شریف نمبر 6784 میں فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
تباہ ہوئے بال کی کھال نکالنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی، تباہ ہوئے بال کی کھال نکالنے والے، تباہ ہوئے بال کی کھال نکالنے والے۔ یعنی ایک شخص ان کو کوئی بات کرتا ہے سمجھانے کے لیے، وہ اس میں سے سوال اٹھاتے ہیں، پھر ہر جواب کے بیچ میں سے ایک سوال اٹھاتے ہیں۔ یعنی یہ شیوا جو ہے یہ تو بنی اسرائیلیوں کو بتایا جاتا ہے، جو ہر بات میں سے، اللہ کی ہر حکم میں سے سوال در سوال اٹھاتے تھے۔ تو ہمارے لیے صرف اطاعت ہے، سمعنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، جو اللہ کی طرف سے حکم سنیں بس ہم پھر اس کی اطاعت کریں۔ عن ابی ثعلبۃ الخشنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احبکم الی واقربکم منی محاسنکم اخلاقا وان ابغضکم الی وابعدکم منی مساوئکم اخلاقا۔ الثرثارون، سرسار کہتے ہیں بہت باتونی کو۔ 3 لوگوں کے بارے میں حدیث شریف میں بتایا جا رہا ہے۔ الثرثارون المتشدقون المتفیہقون، رواہ احمد، حدیث شریف نمبر 1774 میں 29 میں آتا ہے۔ سیدنا ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور قیامت والے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہوں گے، تکلف سے بات کرنے والے ہوں گے، ٹھٹا لگانے والے ہوں گے، یعنی دوسروں کا مذاق اڑانے والے ہوں گے، بہت زیادہ باتیں کرنے والے ہیں۔ تو کتنا خوبصورت انداز میں ایک ہی حدیث شریف کے بیچ میں ایک انسان کی مکمل شخصیت کو جوڑ دیا گیا ہے کہ ہمیں اپنا سب سے پہلے اخلاق بہتر کرنا ہے، اپنی گفتگو، اپنے چال چلن، اپنے ایٹیٹیوڈ، یعنی فل باڈی کے ایٹیٹیوڈ سے ہم نے اپنے آپ کو ایک بہتر مومن بنانا ہے، جس سے دوسرے مسلمانوں کو ہم فائدہ دے سکیں، نہ کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو نقصان ہو۔ اور دوسرا، تکلف سے باتیں کرنا، بڑھا چڑھا کے یا لہجے بنا کر اور بہت آکورڈ قسم کے الفاظ کے بیچ میں باتیں کرنا، یا اپنی شیخیاں بھی کھیرنا جو ہیں ان کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے دوسروں کے مذاق اڑانے کے لیے جو باتیں کی جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہر محفل کے بیچ میں یا گھروں کے بیچ میں کسی ایک بچے کو یا بڑے کو، کسی ایک کو اپنا ٹارگٹ بنا کے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ویسی محفل کی انجوائمنٹ بنا لینا، یہ تمام چیزیں۔ اور بہت زیادہ باتیں کرنا، اگر آپ کو بہت زیادہ باتیں کرنے کا شوق ہے تو کوشش کیے کہ جتنا ہو اللہ کا ذکر، اللہ کے احکامات دوسروں تک پہنچائیں، ایسی گفتگو کریں جو دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہو اور آپ کے لیے بھی صدقے جاریہ بن جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البذیء ولا الفاحش، رواہ ابن الحبان۔ اور کتاب الایمان میں حدیث شریف 192 میں بتاتے ہیں، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، نازیبا گفتگو کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ایک مومن کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں وہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے، اور جو ایک مومن میں عیب ہیں ان سے بھی روکنے کے لیے صاف الفاظ میں بیان کر دیا گیا کہ نہ وہ دوسروں کو بات بات پر طعنہ دینے والا ہوتا ہے، نہ وہ ایک دوسرے پر لعن طعن کرنے والا ہوتا ہے، نہ نازیبا گفتگو کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی فاحش کلام کرنے والا ہوتا ہے۔
عام روٹین میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مائیں اکثر بچوں کو تانے دے دیتی ہیں، والدین اٹھ کے اپنے بچوں کو ہی چھوٹی چھوٹی بات پہ کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کیا، ہم آپ کے لیے یہ کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں باہر کسی کو کیا کرنی، اپنے ہی گھر سے ہم شروع کر لیں کہ اپنے آپ کو اس دائرے سے باہر کر لینا ہے. اور لعنت کرنے والا ہر چھوٹی بڑی بات پر، فلاں پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو جائے، یا ایسے شخص پر اللہ کی لعنت، اللہ نے جن پر لعنت کی ہے وہ قرآن مجید سے ثابت ہے. اللہ نے کافروں پر، منکروں پر اور جن پر لعنت کی ہے وہ قرآن مجید سے ثابت ہے. اس کے علاوہ ایک مومن کے لیے یہ چیز درست نہیں ہے کہ وہ دوسرے پر لعن طعن کرے. نہ کسی کے ساتھ نازیبا گفتگو کرنی جو ہے وہ ایک مومن کو جائز ہے. جیسے بعض اوقات اپنے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کے بارے میں کوئی بات جو ہے کسی محفل میں بیٹھ کے کر دینا، یا کسی فلم میڈیا کی باتیں جو آپ کو علم ہے یا نہیں ہے، سامنے خود اگر دیکھنی، اپنی نظر سے گزری، دوسروں سے کر دینا. کوئی گالی گلوچ والی زبان استعمال کر لینا، جھوٹی کہانیاں گھڑ کے اور دوسروں کو ویسے ہی دل بہلانے کے لیے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نازیبا اور فحش گوئی میں ہی آ جاتی ہیں. ہمیں ان سب سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. قال حذیفۃ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنۃ قطات، رواہ البخاری کتاب الادب، حدیث شریف نمبر 6056 ہے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں چغل خور نہیں جائے گا. چغلی کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی کسی نے آپ کے ساتھ کوئی برا فعل کیا یا کوئی برائی ہے کسی میں آپ نے دیکھی ہے اور آپ کسی حاکم تک اس کو پہنچاتے ہیں. جیسے اکثریت، میجورٹی عام خاندانوں میں ہمارے معاشرے میں دیکھی جاتی ہے، بچوں کے بارے میں ہر ٹائم چغل خوری کر دینا، یا ہسبینڈ کے ساتھ گھر والوں کے بارے میں چغل خوری کر دینا تاکہ اس کا دل اس سے برا ہو جائے، یا کسی حاکم تک دوسرے نمائندے کی ایسی رپورٹ پہنچا دینا کہ اس کا دل اس سے برا ہو جائے، اس کی تنخواہ کٹ جائے یا یہ کامیابی سے رہ جائے. تمام اس قسم کی جتنی بھی باتیں ہیں یہ چغل خوری میں آتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی زبانوں کی حفاظت کرے اور ہم سب کے اعمال کو، ہمارے ذکروں کو، ہمارے اجسام کو اپنے حکموں کے تابع کر لے جیسا کہ وہ پسند فرماتا ہے. اور آج ہم نے گفتگو کے بارے میں جو کچھ بھی پڑھا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اس ویک میں ریسرچ ورک کریں گے تھوڑا سا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کی گفتگو اور ان کا انداز کیسا تھا. یہ آپ نے غور کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے شیئر بھی کرنا ہے گروپ میں. عملی کام کچھ اپنے لیے نوٹ کر لیجئے. تمام اس بیان کو سننے کے بعد ان احادیث مبارکہ، قرآن مجید کے آیات مبارکہ سے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے لیے عملی کام نوٹ کرنے ہیں. اس ہفتے میں اپنی گفتگو کا جائزہ لینا ہے کہ کیا آپ کی بات لوگوں کو سمجھ آتی ہے. لا یعنی باتوں سے گریز کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے گفتگو کا جائزہ لینا ہے کہ کیا آپ کی بات لوگوں کو سمجھ آتی ہے. آپ اس طریقے سے بات کرتی ہیں کہ کوئی مانتا ہے یا آپ کی بات نہیں مانی جاتی، تو اس میں آپ کے انداز میں کیا کمی ہے، اس چیز کا آپ نے جائزہ لینا ہے. دوسرا یہ کہ لا یعنی باتوں سے گریز کرنا ہے کہ میرے اندر جتنی گفتگو ایسی ہے جو میں دوسروں کو فائدہ نہیں دے رہی، نہ اپنی ذات کا، کیونکہ ہم نے یہ پڑھ لیا کہ ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر مقرر کیے ہیں، جو زبان سے نکلتی ہے بات اس کو لکھ لیتے ہیں. تو اپنی زبان کا بھی اور اپنے انداز کا بھی، اپنے لہجے کا، اپنی فل باڈی ایٹیٹیوڈ، باڈی لینگویج کا ہم نے خیال رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اپنے آپ کو ان تمام احکامات جو ہم نے اللہ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ سنے ہیں، پڑھے ہیں، اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے. جن چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے ہم نے پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم ان سے گریز کر سکیں اور اپنے اندر سے ان عیب اور برائیوں کو دور کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ احسن الجزاء.